अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूँ लीना शिकरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, मौलाना साहब का प्लान क्या है? मौलाना साहब अपने करीबी हलकों में क्या कह रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब ने कल मुलाकात वैसे तो करनी थी मौलाना साहब से, लेकिन अब कल के बजाय वो 18 अक्टूबर को मौलाना साहब से मुलाकात करेंगे। क्या फ़ैसला करेंगे? चेमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद वो सियासत से किनारा कश होते हुए शायद इस बात का भी ऐलान कर दें। शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं? साथ साथ हुकूमत जो है वो क्या इनसे जो मौलाना साहब हैं और उनका आज़ादी मार्च से कबल क्या मफाहमत की बारे में गौर कर रही है कि नहीं? आज फवाद चौधरी साहब का एक बयान जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा कर रही थी इस अवाम से, 5 साल अभी वक्त इनके पास मौजूद है। 13 माह गुजरने के बाद वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब कहते हैं 400 महकमे ख़त्म करने जा रहे हैं और हुकूमत की तरफ नौकरियों के लिए अवाम ना देखे। बहरहाल ये बयान ऐसे वक्त में और इन हालात में किस हद तक मुतनाज़े है और क्या इसको एक यू टर्न समझा जाए? तीसरा है मौजू रहेगा वज़ीर आज़म अहम तरीन दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो कशीदगी कम करने के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये जो सहूलतकारी का मिशन है इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं। और आखिर में बात होगी पोलियो की। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने पोलियो वैक्सीन के हक़ में 100 से ज़ायद फतवों की हिमायत कर दी है। हारून साहब, जहाँ पर चर्चे हो रहे हैं, बातें हो रही हैं मौलाना फजल रहमान साहब के आज़ादी मार्च के हवाले से और मौलाना साहब भी डटे हुए हैं, क्या हुकूमत मफाहमत के हवाले से कुछ सोच रही है? और वो तो वो ज़राए कराम बयानात दे रहे हैं, बात हो सकती है। शेख रशीद ने कहा, जरताज गुल ने जो हमेशा तलवार उठाए रखती हैं उन्होंने कहा कि बातचीत हो सकती है। अब इसमें क्या डाउट है कि बातचीत हो रही है? वो जब हो बिल्कुल बातचीत हो रही है। और शेख रशीद ने तो यहाँ तक कहा कि उनके ज़रिए हो रही है जिनकी वो सुनते और मानते हैं। भले ये अजीब व गरीब एक हुकूमत है जो ये कहती है कि हम फलां के ज़रिए अपना काम कराएंगे। हाँ जी, तो ईद साहब को मैं कहता हूँ खाने पे बुलाऊंगा, एक दोस्त है उससे कहा है आपको खाना खिलाते। हाँ जी, ये क्या हुकूमत है, अजीब व गरीब हुकूमत है। ओ भाई, वो चौधरीयों से कहा है, चौधरी बात कर रहे हैं और चौधरीयों ने ये कहा है कि देखिए ना, पहले तो उनसे ये कहा कि अपनी पार्टी जम कर दें, मदगम कर दें पीटीआई में। उन्होंने कहा क्यों मदगम कर दें, कल ही हमें चलता करें तो हम किस पोजीशन में होंगे, हमारे मैंने तो इनके साथ होंगे। फिर उनसे मुज़ाकरात के लिए कहा। चौधरी शुजात का बयान भी छप चुका है कि कुछ लौ दो की बुनियाद पे होना चाहिए, तो ज़ाहिर है उन्हें कुछ देंगे ना मौलवी साहब को। या तो वो इस हुकूमत को डैमेज करके अपने जज्बा इंतकाम की तस्कीन करें या कुछ हासिल करें। सियासत मादी मफादात के लिए, सियासत इसलिए थोड़ी होती है कि भाई बस आप उसने रिक्वेस्ट की और ये और वो और फलां और आप मान गए। तो बातचीत तो हो रही है, मौलवी साहब बात कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था पूछिएगा खबर का, आखिर में पूछ लीजिएगा। बड़ी खबर थी एक मेरे पास, वो आप भूल ही गए। तो गुफ्तगू तो हो रही है और पार्टी जो है वो अभी तक तकसीम है, ये बात सही नहीं है। वो एहसन इकबाल ही इस शुजात का मुजाहरा कर सकते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन है कि तकसीम है। परसों भी टेलीफोन किया एक अखबार ने इसको शहबाज शरीफ ने और कहा मैं अपनी सोच और अप्रोच पर कायम हूँ, और उसने ये कहा कि आप कायम रहें, मगर बात तो चलेगी नवाज शरीफ की, आपके भाई की। तो ज़्यादा अब झुकाव नवाज शरीफ की तरफ हो रहा है, तैयारियां उनकी ज़बरदस्त हैं। इतनी ज़बरदस्त तैयारियों के बाद, इतने इन्वेस्टमेंट के बाद, इतना वक्त सर्व करने के बाद वो खाली हाथ अपने घर चले जाएंगे, ये कोई बात किसी की समझ में आती है? मौलाना साहब से और डरे हुए भी हैं, वज़राए कराम, नाम भी बता सकता हूँ आप। अच्छा, और ये वाली बात भी कि वो जो ख़त था शहबाज शरीफ साहब के हवाले से को जो लिखा गया था नवाज शरीफ साहब की तरफ से, वो लीक भी शायद नवाज शरीफ साहब ने करवाया है। बहरहाल उवैस तौहीद साहब, अगर बातचीत हो रही है मौलाना साहब की, तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो रिजर्वेशंस और जो गुफ्तगू होती है, इस पे बाद में बात करेंगे। आपको से मौलाना फजल रहमान साहब जो अहम इस वक्त बातचीत है, पेशावर में उनकी मुलाकातें हुई हैं, सियासी मुलाकातें भी हुई हैं और कुछ सेलेक्टिव जो है वो सहाफ़ियों से भी बातचीत हुई है, और उसमें मौलाना साहब ये इशारा दे रहे हैं कि राब्ते उनके साथ शुरू हो गए। और ये पैगाम कि मौलाना धरना ना करें, मौलाना के बकौल इस्लामाबाद में मौलाना ने बकौल उनके उन्होंने कहा उन मुलाकातों में कि उन्हें जनरल ज़िया-उल हक़ का दौर भी याद है कि जब PNA की मूवमेंट थी तो उनसे वादा किया गया था, उनसे एक तरह से अंडरस्टैंडिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद 11 साल तक हुकूमत की जनरल ज़िया-उल हक़ ने,
اور پھر انہوں نے باتوں باتوں میں اور کہا کہ مولانا نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں اچھی طرح مجھے یاد ہے مجھ سے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ وردی اتاریں گے، انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی پورا نہیں ہوا۔ تو اب مولانا کے بقول انہوں نے جو چیدہ اپنے نکات بتائے ہیں ان ملاقاتوں میں وہ یہ ہے کہ عمران خان مستعفی ہو، قومی حکومت کی تشکیل ہو، کسی کو وزیر اعظم بنا دے، میں احتجاج نہیں روک سکتا ہوں، 1 سال سے ورکرز کو متحرک رکھا ہوا ہے، تاریخ دے دی ہے۔ مولانا نے لمبے دھرنے کا بھی اشارہ نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں تبلیغی جو جماعت ہے اس کا اجتماع ہوگا ریونڈ میں، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں بہت سارے کارکنان جو JUI کے ہیں اور جو پارٹیسپینٹ وہ جائیں گے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ دھرنے سے پہلے ایک ماحول میں تبدیلی آئے گی، اور اگر دھرنا کامیاب نہیں ہوتا بقول ان کے تو اس کے بعد بھی اس کے اثرات ہوں گے اور وہ سیاسی اثرات ہوں گے۔ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں مولانا نے کہا کہ وہ جو حصہ ڈال سکتے ہیں ایک اسٹریٹجی کے تحت ڈال رہے ہیں، لیکن جو بھی حصہ ڈالیں گے وہ مجھے قابل قبول ہوگا۔ تو یہ تو مولانا کے اشارے، انہوں نے کہا ہے کہ رابطے ان کے ساتھ شروع ہیں بقول مولانا کے، اور وہ ایک امپریشن بھی دینا چاہ رہے ہیں مولانا کہ اتنا بڑا جو انہوں نے تحریک کا اناؤنس کیا ہوا ہے، اس سے پہلے پشاور کو ہیڈ کوارٹرز بنایا ہوا ہے، احتجاج کا آغاز سکھر سے کریں گے، لیکن پشاور میں یہ باتیں ہوئی ہیں کہ وہ ان کے رابطے شروع ہو گئے۔ رائٹ، ہارون صاحب، پیپلز پارٹی سیناریو میں کدھر ہے؟ پیپلز پارٹی وہیں ہے جہاں تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں شرکت کرنی؟ نہیں، وہ ان کا ایک اعتراض ہے نا کہ وہ لاڑکانہ میں جو امیدوار ہے اس کا GDA کا اس کا وہ حمایت کر رہے ہیں۔ وہ آج بھی ان کے ایک لیڈر نے کہا ہے کہ وہ اس پہ بات کریں اور یہ طے کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اپنا لائحہ عمل پورا بتائیں اور تفصیل بتائیں۔ پیپلز پارٹی تو جو ہے بائی اینڈ لا تعلق رہے گی، لیکن ظاہر ہے اس طرح لا تعلق نہیں رہے گی کہ ان کی مخالفت کرے۔ وہ جو اخلاقی تائید جس کو کہہ رہے ہیں اور سیاسی تائید کو ہار وار پہنا دیں کہ کچھ ان کی کر دیں گے، وہ اپنا الگ سے بارگیننگ کریں گے۔ رائٹ، ہارون صاحب، مولانا صاحب کا پلان ابھی تک کھل کے سامنے نہیں آیا ہے، اس کی مسلسل تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے، پلان ہے کیا؟ اور کیا اپوزیشن کو بھی دیکھیں کوئی سیاسی لیڈر اس طرح کی صورتحال میں اپنا سارا پلان کھول کے بیان تو اخبار میں تو نہیں چھاپتا نا۔ دیکھیں نا، وہ ایسے موقع پہ بہت سی چیزیں خفیہ رکھی جاتی ہیں، ویسے ہی حکومت کی بڑی ایکسیس ہوتی ہے خفیہ ایجنسیوں کی، تو ظاہر ہے ایک سے زیادہ متبادل منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ اس وقت تو یہی لگ رہا ہے کہ صوبوں میں روکا جائے گا، اب سندھ میں تو نہیں روکیں گے ظاہر ہے انہیں، اور وہ جو کچھ ہوگا صادقآباد میں ہوگا یا رحیم یارخہ میں ہوگا اور وہیں ہوگا۔ اور میں آپ سے کل عرض کیا تھا کہ مین آرٹریز پہ ان کی کوشش ہوگی نہ جانے دیں، GT روڈ پہ نہ جانے دیں اور اس پہ نہ جانے دیں، متبادل راستوں سے وہ آئیں گے، اور جگہ جگہ پہ ممکن ہے لڑائی جھگڑا بھی۔ انہوں نے اپنے آدمیوں کو اتنا موٹیویٹ، جیسے طاہر القادری کے لوگ ایک دفعہ لڑے تھے لاٹھیوں کے ساتھ اور بہت معاملہ خراب ہوا تھا۔ تو وہ دیکھیے، تو سیاسی لیڈروں کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ ان کے کارکن گرفتار ہوں، پٹیں، حتیٰ کہ مر جائیں، ان کی نہیں، یہ پتھر کے دل ہوتے ہیں اس میں اور وہ اس میں سے کوئی ہنگامہ بڑا پھوٹے گا تو ان کی کوئی بارگیننگ پوزیشن ہوگی۔ لیکن یہ بات اب بھی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیے، چودھری اپنی کچھ باتیں منوا سکتے ہیں، ان سے تعلقات بہتر میں ایک اور گروپ کو قریب لا سکتے ہیں، منسلائی کو وزیر بنوا سکتے ہیں، پنجاب میں کچھ مطالبے منوا سکتے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت چلی جائے گی۔ حکومت کمزور ہو سکتی ہے اگر مظاہرہ بہت بڑا ہو، کوئی غلطی ہو جائے، خدا نخواستہ کہیں لوگ کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں۔ لیکن یہ کہ مولانا فضل الرحمان کے ووٹ 2-2.5% ہیں، 3% ہوں گے، یہ 15 لاکھ تو خیر عجیب و غریب بات ہے۔ حکومت نہیں جائے گی، لیکن حکومت کے اپنے کارنامے کوئی کم ہیں، جو جتنے سروے ہو رہے ہیں ان کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے۔ اس میں جو خبر ہے نا وہ یہ کہ کل وزارت داخلہ میں ایک اجلاس ہے، اس میں سارے IGs کو بلایا ہے اور یہ حکمت عملی طے کرنی ہے کہ کس طریقے سے اس دھرنے، اس احتجاج سے نپٹا جائے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ بعض جو اہلکار ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ اٹک پہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے تو پھر وہ حسن ابدال میں نمودار ہو سکتے ہیں، حسن ابدال میں کریں گے تو وہ اسلام آباد میں آ سکتے ہیں، وہ مدارس ہر جگہ پہ ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک ایسی حکمت عملی کریں جس میں کنٹینرز ان کو بہت سارے کھڑے نہ کرنا پڑے، جس طرح ماضی میں عمران خان صاحب کی جو دھرنا تھا یہاں پہ پیناما کے مقدمے کے لیے، اس میں بھی جس طرح رکاوٹیں کھڑی کی تھیں۔ دوسرا جو مسائل ہے اس وقت مولانا صاحب کو، وہ ہیں ایک امیج کے،
ان کا ڈنڈا بردار فورس جو ہے اس کا امیج ایک انتہا پسند تحریک کے طور پہ جا رہا ہے، اور ایک جتھوں کا ایک کا امیج جا رہا ہے، وہ مولانا کے لیے بڑی فکر مند ہے. اور اگر مولانا کا یہ احتجاج فضل آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو اپوزیشن کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے. جو مولانا کے پلان کے بارے میں ہے، جو آپ بات کہہ رہی تھی، پلان انہوں نے نہیں کسی کو بتایا، ایون ان کے جو کلوز لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ پلان کیا ہے. پلان کیا نہیں، وہ پلان اسی وجہ سے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں وہ شش و پنج میں ہیں کہ مولانا کے عزائم کیا ہیں. اسی وجہ سے ان کو وہ دھندلی پکچر لگ رہی ہے. لیکن جو پولیس والوں کے لیے یا لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے جو نائٹ میرج سچویشن ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر 30 سے 40 ہزار، میری سینئر پولیس والوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں اگر 30 سے 40 ہزار سے تعداد تجاوز کر جائے تو پھر ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے. اور مولانا صاحب جو ہمارے ذرائع ہیں، جو ہماری اطلاعات ہیں، وہ یہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ وہ سکھر سے اتنا مومنٹم بنائیں، مومنٹ فار ریسٹوریشن آف جوڈیشری کی طرح، وہ ایک طرح جگہ جگہ پہ جلسے کریں، جگہ جگہ پہ ان کی پریس کانفرنسز ہوں، اور پھر اس کے بعد اتنا یہاں پر مجمع ہو جائے. لیکن اسلام آباد کے اندر اتنا بڑا مجمع اکٹھا کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا. اسی وجہ سے مولانا ابھی بھی ایک چانس ہے کہ مولانا کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ بات ہو سکتی ہے. ہارون صاحب 18 اکتوبر کو شہباز شریف صاحب مولانا صاحب سے ملاقات کریں گے. یہ بات ان کے حوالے سے بالکل واضح ہے کہ وہ کسی بھی مزاحمتی تحریک کا حصہ تو نہیں بننے جا رہے، لیکن یہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں اب کہ شاید وہ عملی سیاست سے اپنے آپ کو کنارہ کش کرنے کا اعلان کر دیں. کیا واقعی وہ کر سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کسی نے یعنی یہ جو کتنی دفعہ آپ کو امام شافعی کا قول سنایا ہے کہ یہ تو مانا جا سکتا ہے کوئی شخص الکوہل کے زیر اثر وہ نشے میں نہ ہو اور اقتدار کا میں ہو اور وہ نشے میں نہ، یہ تو نہیں مانا جا سکتا. اقتدار کا نشے سے کبھی کوئی دستبردار ہوا ہے؟ وہ کیا غالب کا شعر ہے کہ جی گو آنکھ ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو بھی ساغر و مینا میرے آ گئی. غلام محمد نے چھوڑ دیا تھا، اب کسی اور نے چھوڑ دیا. بری حالت میں ہوتے ہیں لوگ، حکومتیں چھوڑتے. روس میں کبھی کسی نے مرنے سے پہلے حکومت چھوڑی ہے؟ تو معززوں کے انتقال کے کس حالت میں ہوا تھا؟ چون لگے کس حالت میں ہوا تھا؟ اقتدار بھی کبھی کوئی چھوڑتا ہے. پالیٹکس میں یہ حربے ہوتے ہیں، بعض اوقات کو خبریں اڑائی جاتی، بعض اوقات خود اڑا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے مخالف. نہیں، شہباز شریف نہیں کر سکتے. شہباز شریف اس طرح سے نہیں کر سکتے. تو ابھی تو اجلاس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ ہے کہ ہم دوسری بڑی جماعت ہیں، ہم پارلیمان میں اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں، میڈیا میں کر سکتے ہیں، ہم اپنی سیکنڈ بڑی پولیٹیکل فورس کو اس طریقے سے اسٹیک پہ لگا دیں گے. صرف یہ بیان میں سمجھتا ہوں کہ بالکل شرکت کریں گے نون لیگ والے بالکل شرکت کریں گے. شہباز شریف بھی کر سکتا ہے. شہباز شریف اس وقت کرے گا، شہباز شریف اور بلاول، جب وہ سچویشن دیکھیں گے کہ اگر ان کو تصویر سامنے صحیح نظر آ رہی ہے، سچویشن لوہا گرم ہے، اس وقت وہ اسٹیج پہ اپنی پریزنس سے گرمائیں گے اس احتجاج کو یا دھرنے کو. اس کے بغیر وہ نہیں آئیں گے. لیکن نون لیگ والے کریں گے کیونکہ نواز شریف کا جو فیصلہ ہے اتنا اوپنلی، آپ دیکھیں نا، اوپنلی آ کے بیان دے دیا، ان کو اجازت دے دی، انہوں نے بیان دے دیا. اس کے پیچھے بھی بہت سیاسی حلقوں میں بات چیت ہو رہی ہے کہ کیسے ہے کہ مولانا کی پریس کانفرنس نہیں ٹیلی وائز ہو رہی ہے اور نواز شریف جو ہے انہوں نے اتنا بڑا بیان دے دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں پارٹیز دیکھیں، ادھر سے وہ روانہ ہوگا کارروائی، اور پنجاب کے اندر ان کا جزوی طور پر یا جو بھی ان کے فائنل ڈیسیجن ہوگا وہ اس میں ملیں گے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کس طرح سچویشن ہوتی ہے. لیکن مولانا صاحب حکومت گرا لیں یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہے. دیکھیں جی، لاہور میں ہنگامہ ہوگا، نواز شریف پوری کوشش کریں گے، روپیہ خرچ کرنا ہوگا، فنڈنگ تو کر رہے ہیں، پیسے فنڈنگ کر رہے ہیں، اور کہیں کہاں سے خدا جانے پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی فورسز کی، آگے چل کر میں بات کروں گا، ایک میدان جنگ ہے ان کا. ملک کون سے عالم اسلام میں باقی بچے؟ ایران ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے. سارے مسلمان ملک گیا تو کمزور ہیں، انہوں نے تباہ کر دیا. یہ استعمار کا ایک ایجنڈا ہے کہ کسی اسلامی ملک میں سٹیبلٹی نہ رہنے دی جائے. اب ایران پہ کس چیز پہ چڑھ دوڑے ہیں؟ کیا کیا ایران نے؟ اور ترکی پہ کس چیز پہ چڑھ دوڑے ہیں؟ کیا کیا انہوں نے؟ معاہدہ تو ایران سے خود کر کے توڑا تھا نا.
تو یہ یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ظاہری سطح پہ ہو رہا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا گا. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ مولانا کے رابطے صرف اندرون ملک بیرون ملک کوئی رابطے نہیں ہے؟ یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ روابط میں ہے. جب انہوں نے حکومت تو انہیں نہیں مل رہی, کسی صورت نہیں مل رہی, صوبے کی حکومت بھی نہیں. وہ تو ایک اتفاقی واقعہ تھا کہ افغانستان پہ بمباری ہو رہی تھی, جذبات بہت مشتعل تھے اور جماعت اسلامی اور انہوں نے مل کے حکومت بنا لی اور جماعت اسلامی والے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اس دن کے بعد سے. اگر جب بیچ میں ایک ایگریمنٹ کیا, وہ کہتے ہیں کہ اس راستے پہ نہیں جائیں گے جہاں پہ موصوف جائیں گے. مگر یہ ہے کہ مولانا ایک بڑے پلیئر ہیں اور وہ عالمی صورتحال کو سمجھتے ہیں. امریکی سفیر کے پاس کیا کرنے گئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ میرے ساتھ تھوک کا سودا کریں, مجھے وزیر اعظم بنوا دیں. تو بھی یہ اقتدار کی خواہش ایک بے لگام خواہش ہوتی ہے, انسان اس کے قابو میں ہوتا ہے, یہ آدمی کے قابو میں نہیں ہوتی. لیکن مولانا کا گیم آن ہے, مولانا کی ریلیونس ہو گئی ہے, مولانا سیاسی نقشے پر آ گئے ہیں, مولانا نے دونوں پارٹیز کو پیچھے لگا دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مولانا نے ایک میسج دیا ہے کہ ان کو ہلکا نہ لیا جائے. ہر کوارٹر کے اندر انکلوڈنگ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت جو ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں, جے یو آئی اور پی ٹی آئی, تو مولانا بہت کچھ چاہ رہے ہیں, اس میں سے کچھ تو مل سکتا ہے. بٹ ہارون صاحب کسی تحریک سے حکومت تو نہیں جاتی, لیکن نون لیگ کے چند رہنما جو اس آزادی مارچ کی حمایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس آزادی مارچ سے عوامی مسائل حل ہوں گے. ان کے عوامی مسائل نہ کبھی کسی نے حل کیے ہیں نہ کوئی کرے گا. معیشت ٹھیک ہوتی ہے صرف فوجی حکومتوں میں, اس سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. جب وہ جاتی ہے جو بنایا ہوتا ہے ڈھا جاتی ہے یا لوگ ڈھا دیتے ہیں. معیشت لوگوں کے مسائل صرف ایک صورت میں حل ہو سکتے ہیں, سول ادارے ہوں, بلدیاتی ادارے ہوں, واقعی جمہوریت ہو, واقعی کیبنٹ فیصلے کر رہی ہو, واقعی پارلیمنٹ میں صوبائی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو رہی ہو, واقعی پرائرٹی ہو. یہ اتنی مہنگائی بڑھی ہے, کیا کیا ہے؟ مارکیٹ کمیٹیوں تک میں تو کوئی گیا نہیں ہے حکومت کا آدمی. کیا کیا ہے؟ یہ کارٹل جو ہے ماش کی دال جو ہے کتنے کی ہوتی ہوگی, 2,000 روپے کی ہوتی ہوگی, اور اسی طرح مونگ کی اور مسور کی ساری خرید لیتے ہیں. سبزی جو آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگی ہوئی ہے پچھلے 2-3 مہینے میں؟ 2 گنا 100%. دوائیوں کی قیمتیں بڑھی, روز ہم بیانات سن رہے ہیں. جس نے دوائیوں کی قیمتیں بڑھائی تھی اس کو کہا یہ تحفے کے طور پہ بھائی یہ پارٹی لے لے, جس دن تو پارٹی کو برباد کر چکے گا تجھے کچھ اور دیں گے. یہ اشرافیہ کی حکومت ہے, اس کا عوام سے کیا تعلق ہے؟ اس کا, نواز شریف کا, زرداری کا. وہ ایک آدمی آیا تھا قائد اعظم جسے لوگوں کی تکلیف تھی, جن کے دکھ درد کا اسے احساس تھا. ٹھیک ہے, بہرحال اس کے اندر دو جملے ایڈ کر دوں کہ جو ریلیونٹ ہیں ہمارے پورشن سے, وہ یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے ان سے نیب نے سوالات جوابات شروع کر دیے ہیں. چودھری شوگر مل میں پھنس گئے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے اس ویڈیو اسکینڈل جج کے ایکٹ کے بعد یا ایکشن کے بعد, تو پھر یہ چودھری شوگر مل میں پورا خاندان پھنسا ہوا ہے, ان کے پاس مقدمات ہیں. دوسری طرف زرداری صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایس سی سی پی کا جو ڈائریکٹر ہے وہ اپروور بن گیا ہے اور ان کو جیل سے اسپتال جانے کی درخواست بھی مسترد ہو گئی ہے. تو یہ سیاسی حلقوں میں ساری اس کی کڑی دیکھ رہے ہیں جو اس وقت مولانا کا دھرنا اور اپوزیشن کی جو سچویشن ہے. آپ نے کہا چودھری شوگر ملز کے حوالے سے ان سے سوالات تو شروع ہو گئے, نواز شریف صاحب کوپریٹ بھی کریں, سوالات کے وہ جوابات نہیں دے رہے ہیں بہرحال انویسٹیگیشنز میں. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, فواد چودھری صاحب کے بیان کے حوالے سے بات کریں گے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. آج وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ایک تقریب سے خطاب میں کیا کہا, آئیے پہلے وہ سنتے ہیں. میں آپ کو دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ تو 400 محکمے ختم کر رہی ہے. اگر آپ گورنمنٹ کی طرف نوکریوں کے لیے دیکھنا شروع کر دیں گے تو پورا ہمارا جو ایک کہہ لیجیے ہماری اکانومی کا جو فریم ورک ہے وہ بیٹھ جائے گا. بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا کہ گورنمنٹ کی طرف نوکریوں کے لیے نہیں دیکھا جا سکتا. جی ہارون صاحب, گورنمنٹ کی طرف نوکریوں بھی دکھا رہے جو انہوں نے وضاحت کی ہے, ٹویٹ کیا ہے کہ مجھے سیاق و سباق. اب اس میں سیاق کہاں ہے اور سباق کہاں ہے اور اسے ہٹایا کہاں ہے ٹیلی ویژن چینلز نے؟ بھائی وہ صاحب کہہ رہے ہیں 4 سے. یہ رپورٹ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بھی پیش کی ہے, سب کو بھی دے دی. یہ ہوئی تھی, اس میں تاریخ لکھی ہوئی ہے 19 مارچ کو. جی اس میں ریشنلائزیشن کی بات ہے. کچھ محکمے صوبوں کو دے دیے جائیں گے, کچھ مدغم کر دیے جائیں گے, کچھ گلگت بلتستان کو جائیں گے, کچھ اختیارات ملیں گے, کچھ اس میں اس کی تبدیلیاں ہیں, اور کچھ جو ہے وہ مرکز میں رکھے جائیں گے. 445 یہ محکمے ہیں. اچھا صوبوں کے ملا کے 1500-2000 ہوں گے.
کہاں 400 محکمے بند ہو رہے ہیں جی؟ کہیں نہیں ہو رہے. اچھا اگر سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا تو وہ بتائیں کہ کیا چیز سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا. وہ فردوس عاشق امان صاحبہ نے کہا کہ زمین بھی تبدیلی کو قبول نہیں کر رہی, اور پھر کہا سیاق و سباق سے ہٹ کے. زمین ہم نے سیاق و سباق سے ہٹا دی تھی یا آسمان ہٹا دیا تھا؟ یہ ان کا طریقہ. دیکھیے میں صورتحال یہ ہے, ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں. فردوس عاشق امان جو ہیں وہ اس کو اپنے شہباز گل کو لانا چاہتی ہیں ترجمان, اور نعیم الحق بھی, اور ادھر بابر امان صاحب لگے ہوئے ہیں اس کاروبار میں, اور اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. درانی صاحب کا پورا کا نام کیا ہے؟ افتخار درانی. افتخار درانی جو ہے وہ بھی چاہتے ہیں بابر امان آ جائیں. میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں تو آپ ہکا بکا رہ جائیں ایک دوسرے پہ کیا الزامات لگا رہے ہیں. شہباز گل صاحب کو میں نے فون کیا تھا, گل صاحب سوری تو فون کیا تھا تو ان سے بات نہیں ہو سکی, مصروف ہوں گے. یعنی حکومتیں اس طرح چلتی ہیں بھائی. سول سروس کا ایک معاملہ ہے, یہ کوئی سادہ سا معاملہ نہیں ہے. پورا عالم اسلام ماضی میں زندہ ہے, جدید دور کے تقاضوں کا کوئی ادراک نہیں. ایک لڑکا MBBS کرتا ہے, اس کے بعد وہ سول سروس میں چلا جاتا ہے, 2 سال کی وہ ٹریننگ کرتا ہے, پھر وہ پل بنا رہا ہے, وہ سڑکیں بنا رہا ہے, یا کوئی وہ اور FBR میں چلا جاتا ہے, وہ کہیں بھی فارن آفس میں 5 سال تو وہ پڑھتا رہا میڈیکل سائنس. دنیا میں اب ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ترکی میں ایک پاکستانی پولیس افسر کے کہنے پہ انہوں نے اسپیشلائزیشن کا دور شروع کیا, اور 500 PhD ہیں. 500. ترک پولیس کا سائز ہم سے بہت چھوٹا ہے. اچھا مجھے ذرا مکمل کرنے دیں. گزارش یہ ہے کہ بھائی یہ جو پبلک سروس کمیشن ہے صوبائی اور مرکزی, یہ اپنی جگہ بڑے اچھے ادارے ہیں. بھائی محکمہ جاتی امتحان لیں, ایک صحت میں آدمی آئے ساری عمر اس میں رہے, اس میں ایکسپرٹیز پیدا کریں. ایک آدمی جو ہے یہ سڑکیں اور پل بنانے کا ہے, کہ انجینئرنگ کا کتنے شعبے ہیں, کتنے کام ہیں کرنے کے. اچھا اس پہ تو سوچا نہیں, اس لیے کہ سول سروس اپنا کنٹرول لوز کر. ابھی پولیس کا جھگڑا آپ کو بتایا, اتنے دن ہم اس پہ بات کرتے رہے, وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں اوپر کوئی بیٹھا نہیں ہوا جو انوویٹو طریقے سے سوچ سکے, اور کوئی اس میں جو حالات کے مطابق تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایک اور زمانہ تھا انگریزوں کا, اور طرح سے سول سروس. آج دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا ہے جس طرح یہ چلانے کی کوشش کریں. میرا سیدھا پوائنٹ, سیدھا نقطہ یہ ہے کہ اگر حکومت کی طرف نہیں دیکھیں, کہاں پہ دیکھیں؟ وہ ذرا بتا دیں کہ قبلہ کہاں پر ہو عوام کا, اگر آپ رہنمائی نہیں فرمانا چاہ رہے. دوسری ایک منٹ ہارون صاحب, ایک منٹ. دوسری بات یہ کہ یہ وفاقی وزیر ہے فواد چودھری صاحب, پینک کیوں پھیلا رہے ہیں بھائی آپ اس طرح کے بیانات سے؟ آپ ہیڈ لائنز میں زندہ رہنا چاہتے ہیں, آپ کو اس طرح کے بیانات سے اپنی سیاست چمکانی ہے. تو یہ اداروں کا کام جو ہے وہ, آپ مجھے بتائیں کہ اس بیان کے بعد اداروں کی کیا سوچ ہوگی, کون سا ادارہ کیا سوچ رہا ہوگا, کس کو یہ بند کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ بالکل صحیح بات ہے کہ حکومت کا کام نہیں ہے جاب کریٹ کرنا, اور یہ بھی بات ہے کہ اس کنٹمپرری دنیا میں پرائیویٹائزیشن کے بعد, پرائیویٹائز اداروں کے بعد ریاستی ادارے جو ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے. جو مناپلی تھی ریاستی اداروں کی, وہ PI کا اشر دیکھ لیں, اسٹیل مل کا دیکھ لیں آپ, جو آپ ادارہ آپ کھولے وہاں پر آپ کو اوور اسٹافنگ نظر آئے گی. میں جو پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ماحول کریٹ کرتے ہیں, آپ مینوفیکچرنگ وہاں پہ کر سکتے ہیں, ایکسکلوزیو اکنامک زونز جو CPEC کا ایک حصہ ہے اس سے آپ کر سکتے ہیں, ووکیشنل ٹریننگ دے سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اس انوائرمنٹ کو, اور اس میں پنپنے دیتے ہیں ان اپرچونٹیز کو. آپ بتائیے ان کے منشور میں ہے چھوٹے اور درمیانی صنعتوں, ہاؤسنگ, انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن, صحت, تعلیم اور انوائرمنٹ کے شعبوں میں نوکریاں دینے کا وعدہ, PTI کا 50 لاکھ نوکریاں یہ دینے کا وعدہ. 1 کروڑ ملازمتیں, 50 لاکھ گھر. خیر, اور بلکہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم نے مناسب اقدامات نہ کیے تو نوجوان ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے علینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو صف میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے,
پھر ٹاسک فورس کا کام اصلاحات کا وہ مکمل ہوا نہیں ہے جو ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کا تھا. تیسری بات یہ کہ اس طرح کے متنازع بیان دینے سے آپ کیونکہ آلریڈی اکنامک انڈیکیٹرز اس طرح کے ہیں کہ اکنامک گروتھ رکی ہوئی ہے, قرضے آپ نے لیے ہوئے ہیں, آپ نے انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑھا دیا ہے, اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, اس میں اس طرح کے بیان اپنے پاؤں پہ ایک اور کلاڑی مار دیں گے. خواجہ صاحب سے بات کریں نا, ہارون خواجہ صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں آن کال. السلام علیکم ہارون خواجہ صاحب, اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی السلام علیکم. خواجہ صاحب یہ فرمائیے کہ مسئلہ ہے کہاں, اس کا حل کیا؟ ایک تو ہے سول سروس کا مسئلہ, وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی؟ دوسرا ساتھ ہی ریلیٹڈ سوال ہے بھائی جابز پیدا کیسے ہو سکتی ہیں, کیسے دنیا میں ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ ہارون صاحب. سول سروس ہماری جو ہے یہ کلونیل راج جب تھا سب کانٹیننٹ کے اندر, یہ تب سے یہ سروس چل رہی ہے. جب برٹش امپائر تھی یہ تو 1000 سول سرونٹ جو برٹش تھے ان کو بھیجا گیا تھا برطانیہ سے, اور 30 کروڑ کی آبادی تھی برِ صغیر کی, اور 150 سال ان 1000 افسروں کے تھرو برطانیہ نے حکومت کی. تو اس کو سٹیل فریم کہتے تھے. آپ سوچیں یہ کیا سسٹم ہوگا کہ 1000 صرف افسروں کے تھرو انہوں نے 30 کروڑ لوگوں پہ 150 سال حکومت کی. اب اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی کالجز یونیورسٹیز وغیرہ تو تھی نہیں, تو وہ جب برٹش آفیسرز آئے تو انہوں نے یہ سب کانٹیننٹ کے جو بیسٹ آف دا بیسٹ تھے ان کو ڈھونڈا, اور ان کی ٹریننگ اس طرح سے کی کہ دو چیزیں اس میں ڈالیں کہ وہ دکھتے تھے انڈینز, اس وقت تو انڈینز ہوتے تھے برِ صغیر کے لوگ, لیکن ان کا دماغ برٹش کر دیا, ان کو اس طرح کی ٹریننگ دی. اور دوسری چیز یہ تھی کہ کیونکہ وہ بیسٹ آف دا بیسٹ تھے, ان کو ہر طرح ان کو جیک آف آل ٹریڈز بنا دیا, ان کو اس طرح سے ٹرین کیا کہ وہ ہر طرح کی چیز کو مینج کر سکیں. اب 150 سال 200 سال گزر چکے ہیں, 70 سال آزادی کو ہو گئے, دنیا بدل چکی ہے, یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. لیکن آپ سوچیں کہ آج کے دور میں بھی وہی پرانی وہ سٹیل فریم برٹش کلونیل سروس سول سروس ابھی تک وہ چل رہی ہے. دنیا کے کسی ملک کے اندر وہ سروس اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح وہ آج سے 150 سال پہلے تھی سوائے پاکستان کے. تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دنیا کہاں جا چکی ہے اور ہم وہ کیسے اس کو خواجہ صاحب ٹھیک کریں, کہاں سے بگننگ ہو؟ اچھا, اس میں فلسافیکلی ہارون صاحب اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ڈاکٹری کا امتحان دینے جاتا ہے تو وہ میڈیسن پڑھ کے جاتا ہے, کوئی انجینئرنگ کا امتحان دینے جاتا ہے تو وہ انجینئرنگ کی تیاری کر کے جائے گا. یہ ایک واحد پیکیولر ایگزام ہے کہ جب آپ امتحان دینے جاتے ہیں سول سروس کا تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں. جب تک رزلٹ نہیں آتا اور نمبر نہیں آتے اس کے بعد آپ کو پتا لگتا ہے کہ آپ نے امتحان دراصل کس کے لیے دیا تھا. اب آپ بتائیں یہ کس قسم کی منطق ہے؟ الگ الگ امتحان ہونے چاہیے, کون کون سے امتحان ہونے چاہیے؟ تو ہم نے اس کے اوپر ہم نے تو اوور اے ڈیکیڈ 14 سال اس کے اوپر مشقت کی اور پورا سمجھا کہ ایشو کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل بیوروکریسیز ہونی چاہیے. یہ جو ایک بہت بڑی بیوروکریسی ہم بنا دیتے ہیں, ایک سول سروس کا ایگزام کرتے ہیں, اس کے بعد 15-20 ہزار لوگ اس کے اندر بیٹھتے ہیں, اس کے اندر سے 700-800 لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں اور پھر 200-250 لوگوں کو فائنل کرتے ہیں. یہ سسٹم ہی بیسکلی غلط ہے. اور کیونکہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے تو ورٹیکل بیوروکریسیز بننی چاہیے, یعنی کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنا امتحان اپنی ریکروٹمنٹ خود کرے. تو اور وہ ایک دفعہ ریکروٹمنٹ ہو جائے تو جو بھی آفیسر ہوتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ پھر اس کی پروموشن, اس کی ٹریننگ, یعنی کہ وہ اسپیشلائز طور پہ اس کو ٹرین کرے اور آگے اس کا جو ہے ترقی وغیرہ ہو. تو آپ نے بہت سے وسیع و عریض کاروبار بھی چلائیں. جابس کہتے ہیں آپ فیڈرل جو تھی سول سروس تھی اس کی مانیٹرنگ بھی کرتے رہے, اور بھی بہت سے کام آپ نے کیے حکومتوں میں رہ کے. تو یہ جابس کیسے زیادہ پیدا ہوتی ہیں کسی معاشرے میں؟ جی ہارون صاحب دیکھیں, پاکستان کا ایک المیہ آپ دیکھیں کہ یہ 30 لاکھ سے زیادہ جو ہیں گورنمنٹ کی جابس ہیں, اور ان کی سیلریز کوئی 1500 سے 1700 ارب روپیہ ہمارا جو ہے سیلریز اور ان کے پرکس اور ان کی پینشنز کے اندر چلا جاتا ہے. یہ غریب ملک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 1/5 کے قریب جو ہے وہ اسے کام چلایا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کر کے. اب جابس کریشن جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ہوتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر گرو کرتا ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر میں جابس کریٹ ہوں گی تو کمپٹیشن ہوگا تو ایفیشنسی آئے گی. ایفیشنسی آئے گی تو ایونچوئل جو آپ کا فائدہ جو ہے وہ کنزیومر کو جائے گا.
कंपटीशन क्रिएट होगा तो इन्फ्लेशन कम रहेगी, इसका मतलब है प्राइसेस कम रहेंगी और फिर इवेंचुअल कंज्यूमर फायदा। आपका मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने से, लार्ज स्केल प्रोडक्शन से होगा? प्रोडक्शन तो बाद में आती है ना अरुण साहब, पहले तो इंडस्ट्री लगनी। यहाँ पे तो ये हाल है कि जो लगी हुई इंडस्ट्री है वो भी बंद हो रही है। सो इस किस्म की पॉलिसीज आनी पड़ेंगी जिससे इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो बाहर से भी आए। लोकल, सबसे पहले तो लोकल इन्वेस्टर को कन्विंस करने की जरूरत है कि भाई आप की एक मिल है या एक इंडस्ट्री है, आप इसको डबल करें, इसको 50% बढ़ाएं, अंदर जॉब्स क्रिएट करें, अपना प्रॉफिट क्रिएट करें, प्रोडक्शन क्रिएट करें, उससे टैक्सेस जनरेट होंगे, जॉब्स जनरेट होंगी। जब लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना शुरू करेगा तो सेकंड स्टेप के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी उसको देकर आएगा। जब ओवरसीज पाकिस्तानी इधर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो फिर थर्ड स्टेज के ऊपर बाहर के लोग ओवरसीज इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के अंदर आएंगे। ठीक है ख्वाजा साहब, ये तो कैसा मौजू है जिस पे किसी वक्त तफसील आपसे गुफ्तगू होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने ज़हमत की। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हारून साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब में मौजूद हैं। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो तलखी है, जो कशीदगी है, उसको कम करने के हवाले से वो जो सहूलतकारी का उनका मिशन है, उसमें किस हद तक कामयाब होते देख रहे हैं उनको? देखिए जी, कुछ न कुछ तो उम्मीद है कि बिगनिंग हो जाएगी। अगर अल्लाह अक्ल दे अरबों को और ईरानियों को, तो बातचीत तो बराह रास्त होनी चाहिए। ईरान ने सऊदी अरब के कौन से इलाके पर कब्जा कर रखा है और कौन से हमले हो रहे हैं, कौन सी जंग हो रही है, और सऊदी अरब ने ईरान के कौन से इलाके पर कब्जा कर रखा है। देखिए, माजी की तल्ख यादें होती हैं। यूरोप में कितना कॉन्फ्लिक्ट था, यूरोप में नेपोलियन सारे यूरोप पे चढ़ दौड़ा था, फिर ये इतनी दो हौलनाक आलमगीर जंगें हुई, उन्होंने मसाइलत की ना, किस तरह की, आपस में बैठ के बात की। आज यूरोप में एक मुल्क का वीज़ा लेते हैं और सारे यूरोप में आप घूम फिर सकते हैं। खुद बात करनी चाहिए। देखिए, ये 3 मुल्क रह गए हैं, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया। इजराइल को वो मिडल ईस्ट सौंपना चाहता है, इंडिया को ये इलाका सौंपना चाहता है। यहाँ वो ये कर रहा है, वो इंडियन साफ इशारा दे रहे हैं। राजनाथ ने कल क्या कहा और जयशंकर ने कल क्या कहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कि वो कश्मीर में साफ इशारा दे रहे हैं कि अमेरिकी कंपनियाँ यहाँ आके बैठे इन्वेस्टमेंट करें, इसको दूर से स्विट्ज़रलैंड बने, एक सैरगाह बना दे दुनिया की। और वो उन्होंने ये दावा भी किया कि 70 साल की कश्मीर पॉलिसी धरी की धरी रह जाएगी। अरबों को होशमंदी से काम लेना चाहिए। वो सोच तो रहे, पीटन को भी इसीलिए मदऊ किया है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं। मुसलमान जो है, इनका प्रॉब्लम क्या है? कोई साइंसी अंदाज़ फ़िक्र नहीं है, जदीद अहद के तकाज़ों का इदराक नहीं है, तालीम नहीं है। जो आदमी आ जाता है, आके बैठ जाता है, उसका एक आदमी हुकूमत करेगा, फिर उसकी बेटी करेगी, फिर उसका बेटा करेगा, फिर उसका नवासा करेगा, फिर उसका पड़पोता करेगा। और ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है। अब्दुल वली खान की, बादशाह खान की तीसरी नस्ल है, उसकी मुफ्ती महमूद की दूसरी नस्ल है, उसकी है बलोचिस्तान में। ये क्या हमारा अंदाज़ा फ़िक्र है? दुनिया बदल गई है, उसका बादशाह नहीं चल सकती। आपस में बात करें, अरब और ईरानी आपस में बात करें। क्या है जी क़यामत जिसमें वो बात नहीं करते? क्या चीज़ें तय नहीं हो सकती? और ईरान, एक मैं बात और आपसे कहूँ, ईरान नहीं होगा तो सऊदी अरब टारगेट है। अगर ईरान बीच में से वो उनकी कठपुतली हुकूमत बन जाती है अमरीकियों की, और सऊदी अरब भी टारगेट है, हम भी टारगेट है उसके बाद। अच्छा, मेरा ये ख्याल है, जो बात कर रहे हैं ना, मुस्लिम दुनिया का जो क्राइसिस है और ईरान और सऊदी अरब क्यों नहीं आपस में बात कर सकते। देखिए, एक बड़ा मसला है जो तल्ख हकीकत भी है, इसमें बहुत सारे लोग उससे एग्री नहीं करेंगे। ये जो रियासत के कारोबार और मज़हब को अलग होना चाहिए, ये जब आप शामिल करते हैं तो उसमें फिर जज्बातियत आती है, जज्बातियत की बुनियाद पे फिर नज़रियाती आती है, फिर नज़रियात की बुनियाद पे आप फिर कारोबार रियासत के अंदर मुस्तकिल आपको रुकावटें होती हैं। तो ईरान और सऊदी अरब इस वजह से हिचकिचा रहे हैं। माजी का बहुत बैगेज है दोनों की तरफ पे, लेकिन जो पॉजिटिव बात वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग नहीं चाहते, वो क्लियर है। ख़ुद मोहम्मद बिन सलमान अंदरूनी जो नुकात हैं उसकी बुनियाद पे कि वो अपने एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पर आ रहे हैं, और ईरान जो खुद बोझ तले है इक़्तिसादी पाबंदियों को और इमेज अपना अच्छा करना चाहते हैं। तो तीनों दो फरीक होते हैं, खैर तीनों जो साथ लोग हैं वो इसमें पॉजिटिव हेडवे चाहते हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा मौका है, अगर गल्फ वाटर्स में भी क्राइसिस ख़त्म हो जाता है, ऑयल तनसीबात पे हमले नहीं होते, यमन पे बात हो जाती है,
تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی. ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا, ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ بغل گیر ہوں گے اور بہت زیادہ دوستی ہوگی, لیکن ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. شام میں فوجی آپریشن شروع کرنے پر امریکہ نے ترکی پر اقتصادی پابندی عائد کر دی ہیں, اس کے کیا ریپرکشنز دیکھ رہے ہیں آگے, مضمرات اس کے؟ دیکھیے جی, وہ یہ کہہ رہا ہے, اردوان کہہ رہا ہے کہ 25-30 لاکھ مہاجر یہاں آ گئے ہیں, میں وہاں پہ انہیں ریٹ سیٹل کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہم نے 30-40 لاکھ افغان مہاجر یہاں سیٹل کیے اور اس کا نتیجہ دنیا بھول گئی, اس کا سارا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑا اور اس کے طرح طرح کے پیچیدہ مسائل پیدا ہوئے. ترکی جو ہے وہ کھلتا ہے مغرب کی نظر میں. اچھا پھر یہ ہے کہ کل بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا, اعلانات اور ہیں, اعلانات اور ہیں, در پردہ کچھ اور ہے. مغرب کی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں, اسرائیل کو اس علاقے کی ڈومینیشن دینی ہے, ان کا غلبہ چاہیے. وہ تو پہلے سے چاہ رہے تھے اپنا ترکی کے خلاف کہ بھائی ترکی جو ہے اسے کمزور کیا جائے. 1 صدی سے مسلم دنیا کو وہ تباہ اور تقسیم کرنے پر لگے ہوئے ہیں. عثمانی سلطنت کو انہوں نے بانٹ دیا, اس کے چھوٹے چھوٹے حصے بن گئے, وہ باہم متصادم ہو گئے, فرقہ واریت ہو گئی. ہارون صاحب 3 منٹ بچتے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ خبر آپ کے پاس کوئی ہے. ہاں وہ ایک جی سینیٹر ہیں جمعیت علماء اسلام کے, عبداللہ ان کا نام ہے. تو اب اچانک انکشاف یہ ہوا کہ وہ پاکستانی شہری ہے ہی نہیں. سپن بولدے کے ایک علاقہ ہے جس کا شاید آپ نے نام سنا, میں وہاں گیا بھی ہوں. وہاں میلوں تک گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جو وہاں سے سمگل کر کے لائی جاتی ہیں, وہ جعل سازی ہوتی ہے, وہ ان کے نمبر بدلے جاتے ہیں, کیا کچھ کیا جاتا ہے. وہ میں ایک دفعہ دیکھنے کے لیے گیا تھا بہت پہلے. اس سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ بنا لیا تھا اور اس کو ٹیچر بھی ہو گئے تھے, پھر چھوڑ دیا, پھر جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پہ MP بن گئے اور پھر سینیٹر بن گئے. اور اب جو ہے آج مجھے کسی نے بتایا کہ ان کا شناختی کارڈ بھی ضبط کر لیا گیا, پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا گیا, گرفتاری بھی ممکن ہے. وہ ویسے اللہ کے فضل و کرم سے خان صاحب نے بھی ایک افغانی کو ٹکٹ دے دیا. چمن کے بارڈر کو جیسے ہی کراس کریں وہ ویش مارکیٹ کہلاتی ہے, وہ اسپن بلدک کا جو علاقہ ہے. اور یہ مسئلہ بہت زیادہ گہرا ہے بلوچستان کے درمیان, بلوچستان قوم پرستوں میں اور محمود خان اچکزئی کی جو پی کے میپ جو ہے اس میں کہ انہوں نے افغانیوں کو شناختی کارڈ دلوائے ہیں اچکزئی صاحب نے, اور ان کو اپنا ووٹر بنایا ہے. اس وجہ سے جو ڈیموگرافک جو ہے بلوچستان کی وہ چینج ہو رہی ہے. تو بہت بڑا پولیٹیکل ایشو ہے جس کے ابھی جو وہ تو یہ بھی فرماتے تھے, اس نے بھی کہہ دیا تھا اسفندیار نے بھی کہ یہ تو افغانستان کا علاقہ ہے, وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جب قومیں اس طرح منتشر اور منقسم ہوتی ہیں اور باہم متصادم رہتی ہیں اور کوئی ان کا عمرانی معاہدے پہ, عمرانی معاہدہ کیا ہے, دستور ہے ہمارا, دستور کی سبھی پابندی کرے. جب یہ نہیں ہوتا تو پھر ہر کہیں ہر جگہ سازشیں ہو رہی ہیں اور ہر طرح کے واقعات ہوتے ہیں. فائنل کامنٹس یہ پولیو کے حوالے سے آپ ہی اس کو کنکلوڈ کر دیں. اچھا مثبت ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے 100 سے زیادہ فتوے جو مفتیان کے تھے, جامعۃ الازہر کے تھے, اور اس میں بہت بڑا ان کے جو سربراہ ہیں باچا صاحب, بالکل ان کا نام پورا قبلہ ایاز صاحب, قبلہ ایاز صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور پشاور نام خوب رکھا ہے. ہارون صاحب آپ بھی اس کو ایک پازیٹیو دیکھ کے, ظاہر ہے بھائی, اور یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا تھا مائنڈ سیٹ میں جو تبدیلی درکار تھی, آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اپاہج پیدا ہوں, ان کے بازو اور ٹانگیں مڑی ہوئی, کوئی چیز ہے کہ جس کے لیے, اور جن لوگوں نے پولیو کے قطرے پلانے کی مخالفت کیا انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا, پتھر دلی کا مظاہرہ کیا. یہ تو جہاد ہے, ہر آدمی کو دوسرے کو سمجھانا چاہیے, قائل کرنا چاہیے. آپ کی آنے والی نسلیں صحت مند ہوں, مضبوط ہوں, مستحکم ہوں. سارے والدین کو التجا ہے کہ وہ کان نہ دھرے کسی بھی پروپیگنڈے پہ اور اپنے بچوں کو ویکسینیشن دلوائیں. بالکل. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی, تب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.